बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, कुछ दाखिली सियासत के हवाले से भी, और कुछ चाइना और इंडिया के दरमियान क्या हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान जो तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसके लिए निमटने के लिए तैयार है। ये अहम ब्रेकिंग स्टोरीज है हमारे पास, और कुछ सियासी मैदान में भी चौधरी साहब के पास अहम तरीन ख़बरें हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना का मामला है वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उससे कैसे निमटना है, एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं, जनाब चौधरी साहब के पास कुछ ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट होने जा रहा है या हो चुका है, जिससे कि मुल्ज़िमान की हवालगी बआसानी हो सकेगी, और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा और कौन कौन सा मुल्ज़िम पाकिस्तान आ सकेगा, ये जानते हैं। चौधरी साहब, कौन कौन से हैं जनाब आपके पास जो वापस ला सकते हैं आप? ये हवालगी का मुआहदा वो कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जी। वो पहले रोड़े अटका रहे थे कि जी आपने अभी तक फांसी की सजा जो है वो ख़त्म नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं कहा। जी आप देख लें, ये करप्शन जो है, लूट मार जो है, कौमी ख़जाने को नुकसान जो जिस मुल्क का भी होगा, उन मुल्ज़िमों को ना सिर्फ लूटा हुआ पैसा और मुल्ज़िमों को उस मुल्क के हवाले करना सारे मुल्कों की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप ये साइन करें तो वो आखिरी पर साइन होगा तो नवाज शरीफ एंड कंपनी, इसहाक डार और कई दूसरे जो गमाशते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई हुई है लूट मार के ज़रिए, वो पाकिस्तान आएँ और अपना पैसा वापस करें, या जेलों में जाए या किसी और मुल्क में जाएं, और कोई मतलब है वो जो फ्यूजिटिव हैं पुलिस और इंतज़ामिया और इंटरपोल उनके पीछे पीछे और वो आगे, ये एक वहाँ सूरत हाल हो गई है। दूसरी ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ की सूरत हाल जो है काफ़ी गंभीर है, और वो इस चीज़ पर मशवरा कर रहे हैं कि भाई 1, 2, 4 पेशियाँ तो मेरी मतलब 17 जून को रखी है, चलो कोरोना की वजह से 2 और पेशियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं मेरा यानी ट्रायल भी और जेल जाना अब मुकद्दर बना हुआ नज़र आता है। तो वो उसके पेश नज़र कभी वो पिंडी राब्ते कर रहे हैं, कभी वो इस्लामाबाद की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी लाहौर में वकीलों को यानी वो लंबी चौड़ी फीसें देने का कह रहे हैं, कभी वो कोई प्राइवेट जेट के ज़रिए लाहौर से रवाना होना चाहते हैं और जहाज़ जो है अचानक वो रास्ते में आंधी आ गई है और वो अमृतसर उतर गया है, कभी वो मौलवी यानी या औरत बन के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर अफ़गानिस्तान जाके वहाँ से चले जाओ। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है अपने करीबी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी भयानक खबर है, वो खबर क्या है? कोई इससे ताल्लुक हो, इससे कोई तालमेल हो तो वो इत्तफाकिया है जी। एक साहब थे वज़ीर आला पंजाब, हाँ जी, तो उनके पास एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया एक गैर मुल्की कुव्वत के जगह से, कारोबारी ताल्लुकात रखने वालों की। पहले मीटिंग हुई, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कागज साइन हो गए, लंच हो गया, बड़ा फैबुलस लंच जो है पीसी होटल से, और वहाँ की केटरिंग और बैरों ने वो जो दस्ताने पहने हुए और देसी मुर्गी और अंग्रेजी पालक पनीर यानी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना, पनीर और कैवियर और खुदा जाने क्या क्या। उसके बाद पता चला, अब ये वाक़या है आंखों देखी बात है साबिर शाकिर साहब, और डूब मरने का मकाम है असल से। मैं जो बात जो करने लगा हूँ कि ये एक सरकारी दफ्तर है, वहाँ तमाम सरकार दरबार मौजूद है। तो वो हुआ कि जो डेलीगेशन था उनका एक बड़ा बैग जो है, बड़ा बैग, वो जाते हुए अचानक वो भूल गए। मतलब उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको सीएफ किया, बाहर जो उनकी सीढ़ियां बनी हुई हैं घर के अंदर ही कोने से, तो वहाँ से उनको गाड़ियों शाड़ियों में बिठाया, तो बस
بھئی یہ بیگ کون چھوڑ گیا بھئی، یہ کیا اتنا بارہ ہو یہ تمہارا ہے بھئی، عامر تمہارا ہے؟ نہیں، اچھا اس کا ہے، دوسرے کا ہے، سمیر تمہارا ہے، وہ فلانا ہے، مطلب میں اب آپ زیادہ اس سے نہیں جا سکتا ہے، جی میرا تو نہیں ہے، اچھا وہ ہے کیا ہے، اوہو یہ تو سارے ڈالر کے بلز ہیں، امریکی کرنسی کے نوٹ ہیں، اور وہ ڈالر جو 1 ملین تھے یا 10 ملین ڈالر تھے، وہ بیگ ادھر وہ چھوڑ گیا، انہوں نے کہا ہاں آپ ادھر رہنے دو، میں ان کو فون کر کے ان کو بلا کے ان کے حوالے کر دو، وہ اب ان کو فون کر رہے ہیں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے صابر شاکر صاحب، آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں کی، آپ کے ریاستی اداروں کی، یہاں لوٹ مار کی، سب کے سامنے ڈے لائٹ میں یہ نہیں پاکستان کے ساتھ ڈاکہ زنی ہوئی ہے، یہ مطلب ہے کوئی سکینہ بی سی نا، یہ جو بیگ تھا، سوال پوچھے آپ، یہ جو بیگ تھا یہ توشہ خانہ میں پھر انہوں نے جمع نہیں کروایا، کیونکہ اصولاً تو توشہ خانہ میں گھر میں جمع کر دیا ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کن کا ہے، پتہ نہیں نہ چل رہا، وہ تو غلطی سے چھوڑ گئے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اپنے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے نا، انہوں نے کون سا استعمال کر لیا ہے، امانتاً رکھ لیا ہے، لے لڑے انہوں کو اور کدھر کو ریکوری کی تھی جے، اور جب بھی کوئی آئے گا وہ ان کو امانتاً رکھا ہوا ہے، ہاں جی امانتاً رکھا ہوا ہے، رقم استعمال ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دی ہوگی، اور جب بھی کوئی آئے گا اس کا دعوے دار تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اس میں کیا ہے؟ یار ویسے تسی بھی بہت ہی سادہ ہو، کیوں کیا ہوا؟ وہ چور کے بچے تھے، وہ اتنا بڑا پیسہ رکھ کے چلے گئے، تو جو سب ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ بڑی پارٹیاں آتی ہیں جو ٹریلین کا سودا کرتی ہیں، بلین کا اور ٹریلین کا، تو ان کے نزدیک یہ چھوٹی سی وہ ٹپ ہے نا، پینٹ ہے، اور آپ نے ڈیلے کی کرپشن نہیں کی، اور اب پھرتے ہو میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، تو ٹھیک ہے نا، کبھی ادھر فون کر رہے ہو، کبھی ادھر کر رہے ہو، 1 ملین ڈالر پھر داڑھی لا کے نہ چلا جائیں افغانستان، بلین ڈالر کے سودے، پارٹی سے بڑا برا، انہوں نے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان بچانا فرض تھا۔ جی یہ ماضی میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، بھیس بدل کے یہ کیے جاتے ہیں۔ چوہے صاحب اگلی سٹوری ہے، کرونا پہ جانے سے پہلے آپ کو بات کلیئرلی پتہ چل گئی ہے کہ نہیں کہ غیر ملکی پارٹی آئی، ملک کا نام کسی نے پوچھنا تو وہ فون کر لے، ہم بتا دیتے ہیں، اور وہ کس مقصد سے آئے اور کس کو ملے اور پیسے چھوڑ گئے، اور پیسے آج تک وہ مالک ان کو نہیں ملے، اور یہ اربوں روپے ہیں، یہ 2-4 روپے کی بات نہیں ہو رہی، اس پر بننے کا مقام ہے جو صاحب آپ کے پاس ہے خالی بیگ، جو پیسے ویسے ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہیں استعمال ہو گئے ہوں گے، خالی بیگ کا کیا کسی نے پوچھنا ہے آپ سے۔ اگلی سٹوری بہت اچھی ہے چوہے صاحب، اور وہ ہے انڈیا کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا نے انڈیا کی ذرا ناک میں دم کیا ہوا ہے اور ٹکا کے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہمارے کچھ لبرل دانشور ہیں، ان کو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ اپنے بیٹھ کے ہی کشمیر فتح کر رہے ہیں اور چائنا کی وکٹری پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صورتحال بتا دیتا ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ چوہے صاحب یہ ہوئی کہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اب تک 12 دور ہو چکے ہیں جناب مذاکرات کے، بلکہ فلیگ میٹنگز کے، اس میں پہلے انڈیا اور چین کے، جی انڈیا اور چین کے، اور ہفتے کو جو ہوئی ہے میٹنگ، جی ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل گیا ہے اور ان کے میجر جنرل کے حضور پیش ہوا ہے، جی بالکل، یہ آپ اندازہ لگائیں، بات آپ کریں، 4 گھنٹے سے زائد کی یہ میٹنگ تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دی وائر کی رپورٹ ہے جناب، اور مشرقی لداخ بھارت اور چین میں لیفٹیننٹ جنرل سطح کے مذاکرات، فریقین میں بات چیت، مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر چین کے طرف واقع سرحدی میٹنگ پوائنٹ مالدو کے مقام پر ہوئی، اور اس سے پہلے چوہے صاحب کرنل لیول کے، بریگیڈیئر لیول کے اور میجر جنرل لیول کے 12 میٹنگز ہوئیں، فلیگ میٹنگ، لیکن چائنا نے اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور انہوں نے کہا کہ یہ
کلیم ہمارا ہے. اچھا صابر شاکر صاحب جی آپ کی بات پوری سننی ہے، لیکن یہ میں پوچھتا ہوں آپ کے جو یہاں سو کالڈ لبرل مادر پدر آزاد گماشتے اور ہندوستان کو بڑی جمہوریت سمجھ کے اس کے گن گانے والوں سے، ان کو تو سانپ سونگا ہوا ہے. ان کی انڈین کی تو ماں مری ہوئی ہے. میں ان کا تمام، ان کا انڈیا ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز آف انڈیا، فلانا ڈمکانا، ماں مری ہوئی ہے. اور ایک وہ جو پرناب جو لوگوں کو گالیاں دلوا کے بڑا خوش ہوتا ہے خاص طور پاکستان پر، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور بھائی ان کی تو شکست فاش دی ہے چائنیز پیپلز ریپبلک پیپلز لبریشن آرمی نے. ان کی ماں مری ہوئی ہے. آپ لوگ کیوں ڈسکس نہیں کر رہے پاکستان میں؟ چوہے صاحب بات یہ ہے کہ وہ انڈین آرمی کی مروڑ اٹھے ہے. میں آپ کو سنے نا، آپ کو میں بتاتا ہوں، ترتیب سے بتاتا ہوں، پھر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ مذاکرات جناب بھارتی اور چینی حکام سرحد پر موجودہ معاملات طے کرنے کے لیے طے ہوا ہے کہ فوجی اور سفارت رائے سے بات چیت جاری رکھی جائے گی. چوہے صاحب یہ جو میجر جنرل، چائنا کے میجر جنرل اور انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل، اس فلیگ میٹنگ سے پہلے بھی چائنا نے اپنی کڑی شرائط منوائیں انڈیا سے، اور انہیں کہا گیا کہ ان کو ٹاکس کا نام نہیں دیا جائے گا، ان کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کو ڈسپیوٹ کا نام نہیں دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے ایمبیسیڈرز کی، چائنا اور انڈیا، اس میں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، انڈیا کی طرف سے اوکے کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ فلیگ میٹنگ چائنا نے اس کا موقع دیا. اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کے مطابق چین نے حقیقی کنٹرول لائن کے اپنی طرف ڈی فیکٹو بارڈر پر زبردست دفاعی انفراسٹرکچر تعمیر کر لیا ہے. اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کتنا رقبہ ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنا کتنا رقبہ واگزار کروا چکا ہے. وہ ہے جناب 38,000 مربع کلومیٹر رقبہ چائنا واگزار کروا چکا ہے. اور اس کا کلیم جو چائنا کا ہے وہ ہے 90,000 کا. 90,000 کا کلیم ہے، قبضہ کر چکا ہے 38,000 پہ. اور یہ بات چیت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. یہ ہے جناب حالیہ تنازع کی بڑی وجہ بھارت کی جانب سے گون وادی پر ایک اہم سڑک کی تعمیر کے بعد پینگونگ ٹسو جھیل کے گرد فنگر ایریا میں ایک اور سڑک بنانے کی کوشش کی، جس کی شدید مخالفت کرتا ہے چائنا. تو یہ چینی افواج نے صابر شاکر صاحب، جی سر، چین نے تو وہاں ہوائی اڈا بنا دیا اونچائی پر 180 کلومیٹر دور جی. فوجی ہوائی اڈے کی اپ گریڈنگ بھی شامل ہے. میں آپ کو پوری ترتیب بتا رہا ہوں چوہے صاحب. تو یہ وائر کی رپورٹ ہے. چینی افواج نے اپنے اڈوں پر اسٹریٹجک ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ کر لیا ہے، جہاں بڑی تعداد میں توپیں، جنگی گاڑیاں اور بھاری فوجی ساز و سامان اکٹھا کر لیا گیا ہے. یہ ہے چین کا. اس کے بعد جو صاحب ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جناب اگلی جو اس کے بعد کی صورتحال. اس کے بعد اگلی سٹوری یہ ہے کہ میٹنگ کے بعد انڈین میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. جی ہاں، انڈین میڈیا پر پابندی عائد کر دی ہے. اور وہ کی ہے، ان کو کہا کہ کوئی خبر نہیں دینی. بھارتی فوج نے جی، ان کے بھارتی فوج کے پی آر او ہیں، کرنل صاحب ہیں. کرنل صاحب نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب، انڈیا چائنا بارڈر سچویشن جون 6 2020. اور یہ ملاقات کے بعد یہ جاری کیا گیا ہے. اور اس میں آخری لائن آپ پڑھ لیں کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ چائنا border areas at this stage, therefore any speculative and unsubstantiated reporting about these engagements would not be helpful and the media is advised to refrain from such reporting. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرنل امن آنند ہیں جنہوں نے یہ جاری کیا ہے، پی آر او آرمی. یہ انڈین میڈیا کے لیے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
یہ جناب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ریزن میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ چائنا کو انڈیا کو ہوئی ہے سر عبرتناک شکست اور فوجی سرنڈر، بالکل فوجی سرنڈر ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور انڈین میڈیا اس وقت شور مچا رہا ہے، لیکن وہاں کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ایک اور خبر چوہے صاحب لے لیں. حالیہ سرحدی تنازع پر بھارت اور چین کے اعلیٰ فوجی حکام کے درمیان مذاکرات کے باوجود مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول پر چین نے اپنی نئی فوجی تعیناتیوں میں کوئی کمی نہیں کی، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ معاملہ حل کرنے کے لیے دونوں فریقین بات چیت جاری رکھیں گے. بھارتی بیان کے آخری پہلے میں کہا گیا ہے کہ سرحدی علاقے میں امن و سکون یقینی بنانے کے لیے دونوں ملک فوجی اور سفارتی بات چیت جاری رکھیں گے. تنازع حل کرنے کے لیے مزید بات چیت کی ضرورت کا بھارتی بیان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہفتے کو ہونے والے مذاکرات نتیجے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ انڈین میڈیا کی رپورٹ ہے جناب. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، اور انڈیا کا جو لیفٹیننٹ جنرل گیا تھا مسٹر سنگھ، وہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ ہارا ہوا جرنیل بن کر واپس آیا ہے، اور کوئی بات اپنی نہیں منوا سکا بلکہ ایک دھمکیوں کی فہرست لے کے آیا ہے چائنا کی طرف سے. بھارتی اور چینی وزارت خارجہ دونوں کے بیانات ان کی قیادت کی جانب سے اس عزم کا اظہار ہیں کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے. جمعہ کے روز بھارتی فوج کی جانب سے ایک میڈیا کو ایک ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں معاملے کو اچھالنے سے گریز پر زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب اس مسئلے پہ کسی قسم کی کوئی تبصرہ نگاری بھی آپ نہ کریں، ورنہ یہ قومی مفاد کے منافی ہوگا. اس سینسرشپ کے باوجود یعنی وہاں جو لداخ میں ہو رہا ہے، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ اس سے کوئی آنکھیں چرا سکتا ہے؟ یا ایک ہی فریق ہے بس انڈیا، کیا اپنے لوگوں کو کہہ دیا جی تم نے خبریں نہیں چھاپنی تو وہ چھپ گئی، نہیں چھپیں گی یا نشر نہیں ہوں گی؟ جی بالکل چوہے صاحب، اس میں اس کی ریزن ہے کہ میں جو آپ کو ایک چیز بتانے چلا ہوں وہ آپ کو اس کا میں دکھاتا ہوں، اس کا پرنٹ بھی. وہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہاں اچھا وہ آپ بات جاری رکھیں. وہ بندہ کہتا جی وہ ڈالر میں دے دیتا ہوں میری جان چھوڑے. کون سے ڈالر؟ وہ شہباز شریف صاحب وہ جو بیگ وہاں پڑا رہ گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اجے شکلا ڈیفنس اینالسٹ ہیں جناب انڈیا کے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری سچویشن پہ؟ چین نے لداخ میں محاذوں کو تباہ کر دیا اور بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور نئی دہلی طویل کھینچا تانی اور فوجی اور سفارتی مذاکرات کی بات کر رہی ہے. اگر اتنے شرمناک طریقے سے یہ ہتھیار ڈالنے ہیں تو ماؤنٹین سٹرائک کور کو ختم کر دیں اور لداخ سے بختر بند بریگیڈ کو ہٹا دیں. ایک بڑا تجزیہ نگار ان کا بند کرو سارا. یہ اجے شکلا ہے جناب. میں کیا؟ جی ہاں اجے شکلا ہے. اچھا اجے شکلا آپ صابر شاکر صاحب جی when you were very young تو وہ جب روس کی فوج وہاں آ گئی تو بہت سارے لوگ افغان آئے، تو ان میں ایک صاحب سے کسی نے پوچھا جی آپ افغانستان میں کیا تھے؟ ان کا میں وزیر ریلوے تھا. ان کے یار میں نے چپا افغانستان میں پھرا ہوا ہے، وہاں تو ریلوے ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ وہاں ریلوے کے کہاں سے وزیر؟ ان کے اتنے بڑے بڑے بورڈ لائے جو قانون و انصاف دی وزارت فلانی، اتنے انصاف ہے. تو بھائی اب وہ ایک ان کے بندے نے انڈین کے بڑے تجزیہ کار نے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے کہا بھی کہ جب تم کسی قابل ہی نہیں ہو اور بغیر لڑے ہتھیار پہن چکے ہو اور 38,000 کلومیٹر علاقہ ہتھیایا جا چکا ہے تمہارا، ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور منتیں کر رہے ہو کہ آئندہ آگے نہ بڑھیں. یعنی اور ہماری جو 8 ریاستیں جو کٹ ہونے لگی ہے یونین آف انڈیا سے، منی پور اور ناگالینڈ اور فلاں ان کا، اور ادھر کشمیر اور جموں کا، تو بھائی اب ہماری جان چھوڑو بھائی، منت سماج سے تو کچھ نہیں ہوتا. جی آپ بات جاری رکھیں. تو صورتحال یہ ہے. پھر اجے شکلا اور بھی کہتے ہیں جناب لداخ میں چینی جارحیت کے آگے بزدلانہ سرنڈر کو چھپانے کے لیے حکومت صحافیوں کو کہہ دے یا کہ حالیہ جاری مکالمے پر وہ کچھ کہنے یا لکھنے سے باز رہیں تاکہ اس بات پر رائے عامہ معمول پر آ سکے کہ چین اندر آ چکا ہے اور اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں.
یہ نوشتہ دیوار ہے اس وقت جب بھارتی حکومت فوجی اور سفارتی مذاکرات کے نام پر خود فریبی کا کھیل رچاتی رہے گی۔ چین نئی حد بندی کو مستقل سرحد میں تبدیل کر لے گا۔ 1962 میں کم از کم فوج نے جنگ تو کی اور چین کو قیمت چکانے پر مجبور تو کیا، لیکن اس بار شرمناک سرنڈر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھارتی فوج کے کرنل اجے شکلا ہیں اور ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹس کر کے انڈین آرمی کی ذلت اور رسوائی اور سرنڈر کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا پر پابندی لگا سکتے ہیں لیکن آپ ہم پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو چوئی صاحب، یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب تک یہ کیوں پابندیاں لگا رہا ہے جی بھارت، اگر وہ بات پہ صحیح ہے؟ اس کا دو وجہ ہے جی۔ ایک تو مودی جو ہے وہ بری طرح پھنس گیا ہے کہ پورے ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے اور اس سے پہلے جو آگ لگی ہوئی تھی اس کی اقلیتوں کی دشمنی پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے، اور کشمیر میں جو یہ نسل کشی کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو، جو بھی نوجوان ہیں بہانوں سے ان کو شہید کر کے ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں اور بہت سارے مظالم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہندوستان کی فوج اور پولیس کسی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ چین کی اتنی اونچائی پر آ کے ان کی پٹائی ہو گئی ہے اور یہ تو کسی قابل نہیں ہے، صرف ہمیں ہی مارنا چاہتے ہیں گولیاں، تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ یہ مودی شودی، یہ راجناتھ، یہ جو دوسرا وہ امت شاہ اور یہ فلانا، ان کے تو لوگ، ان کا تو میرا کہنا کہ سیاسی طور پر ان کا مکمل طور پر صفایا اور جنازہ نکل جائے گا، اور وہ 8 کروڑ کے کتنی آبادی کی ریاستیں جو ہے وہ ویسے ہی وہ ایک ہی ہے، ایک صرف ان کے ساتھ کنیکشن ہے ادھر شمال مشرقی سائڈ پر لداخ سے آگے، ادھر ان کا رابطہ ہی کاٹ دے گا چین۔ اور چین کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تو گھٹنے ٹکوا دیے ان کے، اور کل ان کا لیفٹیننٹ جنرل گیا ہے اور آگے لیو لن جو میجر جنرل ہے انہوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کیا، اور مذاکرات کسی جگہ نہیں گیا۔ یہ فضول ایک بیان ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ بات چیت جاری رہے گی، اگر سے چوئی صاحب اور چوئی غلام حسین اور صابر شاکر کرونا کے معاملے پر ایگری نہیں کرتے، بس بات چیت جاری رہے گی، یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میٹنگ میں چونکہ چائنا نے کافی سخت پیغام دیا ہے، اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل کے اور امریکہ کے بل بوتے پر یہاں کوئی بہت بڑا کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، تو چائنا کی طرف سے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ امریکہ کو آنے میں کافی دیر لگے گی۔ پروین ثانی جو ہے جی ثانی، اس کا ذرا اگر آپ کے پاس ہو نا، وہ اس کو بہت ان کے بارے میں پتا ہے، انڈین جو ہے فورس والا۔ اب جیسا مذاکرات کے بعد میں آپ کو اس سٹوری کو ہم کرتے ہیں سم اپ۔ مذاکرات کے بعد چائنا نے کیا کیا؟ چائنا کے جناب ایک تو وہاں پہ فوجی جنگی مشقیں کی ہیں انہوں نے، اور وہاں پہ اور چھاتا بردار فوجیوں نے، بختر بند گاڑیوں نے حصہ لیا، چائنا کی فضائیہ نے حصہ لیا، اور یہ کام چند گھنٹوں میں مکمل کیا گیا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ایک سابق کمانڈر کے مطابق وسیع پیمانے پر مختصر وقت میں آپریشن مکمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چینی فوج دور دراز علاقوں کے ملک کے کسی بھی حصے میں ناموافق حالات اور بشمول بلند چوٹیوں تک بھی تیزی سے حرکت کرنے اور اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل نہیں لڑ سکتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ہے چوئی صاحب، نہ صرف انہوں نے اپنے جیٹ طیارے وہ فضا میں بلند ہیں، اور بلکہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پر بھی ہے، پاکستان اور انڈیا کے بھی وہ بھی پاکستان کی پاک فضائیہ بھی یہی اس وقت 100% ہائی الرٹ پہ ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا کا جو اگلا ڈیزائن ہے وہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھڑپ کی جائے، اور گزشتہ بلکہ اس سال ابھی تک جون کی ابتدا ہے،
8 मरतबा जी भारत पाकिस्तान के हाथों रुसवा हो चुका है भारतीय फ़ौज, और उनके जो क्वाड कॉप्टर्स हैं, जो छोटे जासूस तैयारे, मई से लेके अब तक ये तकरीबन 8 दफ़ा उन्होंने भेजे, और 8 कॉप क्वार्टर जो हैं जिस वक्त हमारे पास हैं, ISPR के पास हैं, और शाकिर साहब जिधर आप खड़े थे ना राजौरी सेक्टर में जी, उधर इन्होंने काफी मुजालम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शहीद किया, उनके घर तबाह कर दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये है जनाब लेटेस्ट सिचुएशन। और अब लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक छोटी सी बात ज़रूर बताऊंगा कि चाइना का क्या क्लेम है और इंडिया का क्या क्लेम है। इंडिया का कितना इलाका चाइना जो है वो वागुजार करवा चुका है और उस पर काबज़ हो चुका है। उसके बाद मज़ीद स्टोरीज़। वेलकम बैक नाजरीन। एक आपको बता दूं कि जो चाइना के बारे में हम बता रहे थे, उसमें ये जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ये तस्लीम किया है इंडिया ने ख़ुद कि चाइना हमारे 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर चुका है, और चाइना का क्लेम है कि 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हमारा है, जो कि इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल था। लिहाजा ये एक नई डेवलपमेंट, नया फिगर सामने आया है, और ये आप देख रहे हैं, ये आज शाया भी हो चुका है। और ये स्टोरी है, चीन भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर रखा है। और इस सरहदी तनाज़ा पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका हकाम दर्जनों मुलाकातें कर चुके, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। तो ये थी जनाब। इसके बाद आप देख लें जनाब आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है और होगी, और इसीलिए चाइना ने वहाँ पे अपने ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं और जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। अब अगली खबर है जनाब कोरोना के बारे में, और कोरोना के साथ ही एक इजलास भी, बजट इजलास आना शुरू हो गए हैं। फिर एक ख़बर आपसे शेयर करेंगे कि पंजाब असम्बली का इजलास एक मुकामी होटल में हो रहा है, और उसके बारे में कहा जा रहा है जनाब कि ये एक नवाजा गया है और बहुत महंगे दामों ये इजलास हो रहा है, और उस इजलास के बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। सारी जो इस वक्त हमारी जो जदोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि लोग सीरियस ले नहीं रहे, तो यही सिचुएशन सिर्फ आवाम की नहीं है बल्कि ख़ास की भी है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ख़ुद इस मुसीबत से गुज़र चुके हैं, और वो क्या कल कहते रहे इजलास के दौरान, ज़रा वो सुनिए। तो आप मेहरबानी करें और अपने जो समाजी फासले है उसका ख्याल रखें। जुनैद खान, आप मास्क पहने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डिस्टेंस जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखें, अपने ऊपर भी रहम करें और अपने कौम पे भी रहम करें। राना साहब, आप बहुत नज़दीक हो गए हैं, प्लीज़ देखिए, ये आपकी अपनी लिए ज़रूरी है। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि इसकी क्या तकलीफ है। बिल्कुल, मेरी फैमिली किस तकलीफ से गुजरी है मुझे पता है, मेरे बच्चे किस तकलीफ से गुजरी है मुझे पता है, इसका एहसास है मुझे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसका ख्याल रखें, इसका एहसास करें प्लीज़। ये सूरत हाल है जनाब, आवाम की भी यही सूरत हाल है और ख़ास की भी यही सूरत हाल है। और असद उमर साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं वो भी सुन लें। वबा का फैलाव को रोकना अभी भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये मुझे कुछ लगता है कि कुछ बहस से ऐसा लगता है कि अब हम ये कह रहे हैं कि इसके वबा के फैलने का कुछ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत सोच है। हम अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाएं और ख़ुद हम ये हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता
کہ حکومت یہ دیکھے کہ لوگ جو ہیں وہ حفاظتی تدابیر نہیں اپنا رہے، وہ نہ صرف اپنی زندگی اور اپنی روزگار خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ باقی سب کی بھی زندگی اور روزگار خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور کچھ نہ کیا جائے۔ جہاں پر حفاظتی تدابیر پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہاں پر انتظامی کارروائی کی جائے۔ جہاں پر یہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا وہاں پہ انتظامی کارروائی کی جائے۔ چوہدری صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر ہم اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ خان محمد بھٹی صاحب سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں۔ پر کسی نے عمل نہیں کیا، جی معاف کرنا۔ آدھی اسمبلی کے کئی ممبر جو ہیں وہ اب پڑے ہیں الٹے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی وزیر ہو گیا ہے، کوئی ایم این اے ہو گئے ہیں، ایم پی ایز ہو گئے ہیں، سینیٹر ہو گئے ہیں، عام ہو گئے ہیں، افسر ہو گئے ہیں، ہر جگہ سے آج رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کرنا ہے، تو پھر تو اسی طرح چلے گا۔ اگر نہیں باز آتے ملک کو کرفیو لگاؤ، فوج کے حوالے کرو، باقی میں کوئی چیز نہیں جانتا۔ ادھر یعنی ہاف ہارٹڈ میجر سے، چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے کسی نے باز نہیں آنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چوہدری صاحب ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ایک مقامی ہوٹل میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب یہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے، مہنگے داموں ہے، اور اس میں جو کم پیسوں والے سے والا ہال نہیں لیا گیا، مہنگے جو ریٹ دیے گئے اس کا ہال لیا گیا۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں جناب۔ ایک تو ہمارے ساتھ ہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی خان محمد بھٹی صاحب۔ پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی کا ہال، جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کیوں ایک ہوٹل میں کیوں ہے، ہال کیوں نہیں ہے وہی والا جیسے کہ باقی صوبوں میں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ بھٹی صاحب یہ آپ نے ہوٹل میں کیوں گئے جی آپ؟ جی میں بتاتا ہوں، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ یہ اپنا جو موجودہ ہاؤس ہے ہمارا وہ ہے 150 اراکین کی گنجائش ہے اس میں جی، تو ہمارے ممبران ہیں 371۔ اچھا جی جی، تو دیٹس وائی ہمیں جانا پڑا اپنا پرائیویٹ ہوٹل میں۔ تو اس میں ہم نے مطلب پیپرا رول کے مطابق میں نے ایک جناب اسپیکر کے حکم سے کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے لا منسٹر کی سربراہی میں ایکسپو سینٹر کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد ایوان اقبال، پھر پی سی ہوٹل، اور اس کے بعد فلیٹی ہوٹل کا دورہ کیا۔ ایکسپو سینٹر کو تو کووڈ-19 کے چونکہ مریض ادھر تھے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ باقی تینوں اداروں کے بھی ہم نے حال دیکھے اور ان کی کوٹیشن لی گئی۔ جی، سب سے کم ریٹ کی کوٹیشن جو تھی وہ فلیٹی ہوٹل کی تھی۔ صحیح۔ یہ تجویز ہم نے اسپیکر صاحب کے اپنا بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی، جی، جس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی نمائندگی ہے۔ صحیح۔ یہ تجویز کمیٹی نے نہ صرف منظور کی بلکہ جناب اسپیکر کی کوششوں کو سراہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ فلیٹی ہوٹل کے ہال کا رینٹ اجلاس کے دوران بجلی کے بل کے برابر ہے۔ اچھا، یہ ابھی جو خبریں چل رہی ہیں، یہ کتنا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ دے دیں، بتاتا ہوں۔ جی جی۔ جناب اسپیکر کی ذاتی کوششوں سے ہوٹل انتظامیہ نے بھٹی صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر آپ کی بات یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی خان محمد بھٹی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب 1 منٹ ہے، آپ ذرا اپنی بات ختم کر لیں، تو کیا مصیبت آن پڑی تھی؟ جی صابر شاکر صاحب، پہلے تو میں بتاؤں کہ وہاں ہمارے پاس جگہ کم تھی، ہمارے 371 ممبر ہیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ 150 لوگوں کی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں مقامی ہوٹل میں جانا پڑا۔ تو مقامی ہوٹل میں ہم نے پیپرا رول کے مطابق کوٹیشنیں لیں، جس میں ایوان اقبال کی لیں، پی سی ہوٹل کی لیں، فلیٹی ہوٹل کی لیں۔ ایوان اقبال کی ہمیں جو کوٹیشن ملی وہ 3,08,000 روپے پر ڈے کی تھی، پی سی ہوٹل کی تھی 6,30,000 روپے پر ڈے۔ فلیٹیز نے ہمیں 4,65,000 کی کوٹیشن دی تھی، جو کہ بعد میں اسپیکر صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے 2,25,000 میں ہمیں
3 ہال دے دیے. ٹھیک ہے. کیا 3 ہال اور ساتھ میں 4 کمرے انہوں نے ہمیں کمپلیمنٹری دیے. رائٹ. 3 انہوں نے ہمیں اپنا ایگزیکٹو جو کمیٹی روم ہے 3 ایگزیکٹو کمیٹی روم وہ بھی ہمیں انہوں نے کمپلیمنٹری دیے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوٹل چاہیے لے جاؤ ان اسمبلی نو. چوئی صاحب ہوٹل چوتے اسی اسمبلی نیو اسمبلی ہم بنا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ 3 مہینے 3.5 مہینے تک کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا نیا ہال بن رہا ہے؟ نیا اسمبلی ہال بن رہا ہے سر. ٹھیک ہے. تو اس میں کیپیسٹی ہے کوئی 600 کے قریب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب قومی خزانے کو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ ہم نے بچت کی اور 2,25,000 روپے میں اجلاس کیا. بہت بہت شکریہ جناب سیکرٹری پنجاب اسمبلی تھے. آپ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ کس کی؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں وہ انہوں نے کہا ہم نے کوٹیشن لی ہے تو میں اس پر نہیں بات کر رہا. تقدس ہے اس اسمبلی کا, اس کو وہاں لے کے جانا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا. لیکن جو اس کے اور طریقے ہو سکتے, لیکن جو جتنی اسٹرینتھ تھی پروپورشنلی اگر آپ کا وہاں 150 بندہ محفوظ فاصلے سے بیٹھ سکتا تھا تو مطلب نون کے 100 ہیں ان کو کہ آپ کے 75 آ جائے, اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. یہ قومی اسمبلی میں بھی یہ بات چلتی رہی ہے, یہ سندھ اسمبلی میں بھی چل رہی ہے کہ تناسب کے اعتبار سے لوگوں کو منگوا لیں ارکان پارلیمنٹ کو, لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا. اس لیے جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.